फितूर टूटे दिलों की कहानी किस्त नंबर 6 تا 10 का खुलासा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मीडिया वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक और शेयर भी करें। दिलनशीन का भाई, भाभी और माँ खाना खा रहे होते हैं। दिलनशीन के वहाँ आने पर उसका भाई नाराज़गी का इजहार करता है, जिस पर दिलनशीन वहाँ से चली जाती है। दिलनशीन की माँ अपने बेटे से कहती है कि हमें जल्द अज जल्द दिलनशीन की शादी कर देनी चाहिए। दिलनशीन के घर वालों की हैदर के घर खाने की दावत होती है और जैसे ही दिलनशीन के घर वाले उसे घर छोड़ कर रवाना होते हैं तो हमज़ा, जो दिलनशीन के घर के सामने बहुत देर से अपनी गाड़ी में मौजूद होता है, फ़ौरन दिलनशीन के घर उससे मिलने पहुंच जाता है। उसे अपने घर देखकर दिलनशीन डर जाती है और फ़ौरन उसे जाने का कहती है। हैदर के घर जाते हुए दिलनशीन की भाभी को याद आता है कि वो मिठाई घर भूल गई है और वो लोग मिठाई लेने वापस आते हैं। भाई के घर वापस आने पर दिलनशीन बहुत डर जाती है और हमज़ा को जल्दी से छुपा देती है। यावर जल्द ही मिठाई उठाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दिलनशीन और हमज़ा हालात की संगीनी पर बात करते हैं और दिलनशीन हमज़ा को कहती है कि वो अपने घर वालों से कहे कि वो उसकी माँ और भाई से माफ़ी मांगे और हमज़ा ऐसा करने का यकीन दिलाता है। हमज़ा दिलनशीन को कहीं बाहर जाने का कहता है। दिलनशीन पहले तो इनकार करती है, मगर हमज़ा उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और वो उसकी ज़िद के सामने बेबस होकर उसके साथ बाहर चली जाती है। दिलनशीन के घर वाले खाने के दौरान हैदर की माँ से 1 हफ्ते बाद मंगनी और 1 महीने बाद शादी तय कर लेते हैं। वापसी पर हैदर की माँ दिलनशीन के लिए खाना भिजवाती है और साथ एक सोने के सेट का तोहफा भी भिजवाती है। हमज़ा दिलनशीन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर कहता है कि वो सब ठीक कर लेगा। हमज़ा और दिलनशीन घर वालों के आने से पहले वापस आ जाते हैं और हमज़ा अपना मोबाइल दिलनशीन को देता है ताकि वो ज़रूरत के वक्त उससे रब्ता कर सके। दिलनशीन जल्दी से हमज़ा को वहाँ से भेज देती है और जैसे ही हमज़ा घर से निकलकर बाहर गली में आता है तो यावर अपनी माँ और बीवी के साथ गली में पहुँचता है, लेकिन वो लोग हमज़ा को नहीं देख पाते और हमज़ा दूसरी तरफ देखता हुआ अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से चला जाता है। घर वालों के बेल बजाने पर दिलनशीन जल्दी से मोबाइल छुपाती है और इतनी देर में यावर दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलता है और वो सब अंदर आ जाते हैं। दिलनशीन उन्हें कहती है कि वो वॉशरूम में थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। वो लोग दिलनशीन को लाया हुआ खाना देते हैं कि जब भूख लगे तो खा लेना। दिलनशीन के घर वालों के जाने के बाद हैदर अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर महमल की तस्वीरें देखता है और उसके साथ गुजारे हुए लम्हात याद करता है। अगली सुबह हैदर की माँ महमल के घर हैदर का रिश्ता तय होने की खुशी में मिठाई भिजवाती है। महमल जब उठती है तो मिठाई देखकर पूछती है कि यह कहाँ से आई, तो मुलाजमा बताती है कि आपकी चच्ची ने भिजवाई है, आपके कज़न की बात पक्की हो गई है। ये खबर महमल पर बिजली बनकर गिरती है और वो मिठाई फेंकने का कहती है। दिलनशीन की कॉलेज की सहेलियां उससे मिलने आती हैं, लेकिन उसकी माँ उन्हें 2 टोक जवाब देती है और बताती है कि वो आइंदा कॉलेज नहीं आएगी और बहुत जल्द उसकी शादी हो रही है और उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया है। हमज़ा के रात को देर से घर लौटने पर उसके वालिद देर से आने की वजह पूछते हैं। हमज़ा एक बार फिर अपने वालिद को मनाने की कोशिश करता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि वो दिलनशीन के घर वालों से माफ़ी मांगें, जिस पर उसके वालिद साफ इनकार कर देते हैं। इतनी देर में हमज़ा की माँ वहाँ आ जाती है, लेकिन हमज़ा तेज़ी से अपने कमरे में चला जाता है। हमज़ा के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं कि हमें हमज़ा की बात मान लेनी चाहिए। महमल को भी अब हैदर के साथ बीते हुए पल याद आने लगते हैं और साथ साथ अपनी बड़ी गाड़ी और बड़े घर की ख्वाहिशें भी याद आती हैं, जिनकी वजह से उसने हैदर की मोहब्बत को ठुकराया था। महमल हैदर के घर जाती है और उसे रिश्ता तय होने पर मुबारकबाद देती है और इतनी देर में हैदर को मिठाई वाले की कॉल आती है और हैदर महमल को यह जाहिर करता है कि दिलनशीन की कॉल है और महमल को बज़ाहिर इग्नोर करके फ़ोन पर मसरूफ़ हो जाता है।
دلنشین اپنی منگنی والے دن حمزہ کو اسی کے دیے ہوئے فون سے کال کرتی ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہے، اور حمزہ کے منع کرنے کے باوجود اسے اپنی تصویریں بھیجتی ہے اور پھر موبائل کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ دلنشین کی تیاری اور خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور ایک عورت دلنشین کے کمرے میں بند ہونے والا واقعہ وہاں پر موجود عورتوں کو یاد کراتی ہے۔ محمل جلد ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حمزہ دوبارہ اپنے والدین کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ماں کا سخت رویہ برقرار رہتا ہے۔ حمزہ کے والد ڈرتے ہیں کہ کہیں حمزہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، لیکن حمزہ کی ماں انہیں تسلی دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں۔ محمل اپنے گھر آ کر اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہے اور اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ اپنی رنگین زندگی میں مگن ہوتا ہے اور محمل کو دھتکار دیتا ہے۔ اگلے دن صبح محمل ناشتے کی میز پر اپنے خاوند انصب سے دوبارہ جھگڑا کرتی ہے، لیکن انصب اسے ساری آسائشیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو بے شک علیحدہ ہو جاؤ۔ حیدر کی ماں اور بہن حیدر اور دلنشین کو اکٹھا شاپنگ پر بھجوانے کا پلان بناتے ہیں تاکہ دونوں اکٹھے وقت گزاریں اور ایک دوسرے کی پسند سے شاپنگ بھی کریں۔ محمل حیدر کے گھر آتی ہے، جہاں حیدر اپنی ماں کے ساتھ دلنشین کے لیے ڈریسز پسند کر رہا ہوتا ہے۔ عافیہ بھابی دلنشین کو کہتی ہیں کہ اچھا سا تیار ہو جانا، حیدر بھائی تمہیں شاپنگ پر لے کر جائیں گے، اور اپنا موڈ بھی ٹھیک رکھنا۔ دلنشین کی ماں بھی دلنشین کو سمجھاتی ہے کہ اپنے ماضی کو بھلا کر یہ شادی کرو اور سب کچھ خیریت سے ہونے دو۔ حیدر جیسے ہی دلنشین کو شاپنگ کرانے کے لیے نکلتا ہے تو حمزہ، جو پہلے سے ہی دلنشین کی گلی میں اپنی گاڑی میں موجود ہوتا ہے، ان کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں حیدر دلنشین کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لیکن دلنشین بہت کم باتوں کے جواب دیتی ہے۔ اتنی دیر میں دلنشین کو حمزہ کی گاڑی نظر آتی ہے تو اسے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حمزہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حیدر دلنشین کو ڈیزائنر کپڑوں کی ایک بہت بڑی شاپ پر لے کر جاتا ہے۔ وہاں دلنشین صرف ایک ڈریس پسند کرتی ہے۔ حیدر اسے کہتا ہے کہ جتنے چاہو خرید لو، لیکن وہ صرف ایک ڈریس ہی خریدتی ہے۔ وہاں سے وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ بھی وہاں آ جاتا ہے اور تھوڑے فاصلے پر دلنشین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ حیدر دلنشین سے پریشانی اور چپ رہنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ شادی سے اگلے دن اس کا کالج کا پرچہ ہے۔ یہ سن کر حیدر کہتا ہے کہ ہم شادی آگے کر دیتے ہیں، لیکن دلنشین انکار کر دیتی ہے اور یہ سب باتیں حمزہ سن رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں حیدر کو ایک بزنس کال آتی ہے تو وہ دلنشین سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے، تو حمزہ فوراً وہاں آ جاتا ہے اور دلنشین کو کورٹ میرج کرنے کا کہتا ہے، لیکن دلنشین صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں حیدر واپس آ جاتا ہے اور حمزہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ ٹائم پوچھنے کا بہانہ بناتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حیدر اس کے ٹائم پوچھنے والے بہانے پر یقین نہیں کرتا۔ حمزہ ان سب باتوں اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور میز پر پڑی ہوئی چھری سے اپنی کلائی کی رگ کاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ صوفے پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں حمزہ کے والد وہاں آتے ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کلثوم کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اور پھر وہ سب فوراً حمزہ کو لے کر ہسپتال روانہ ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ حمزہ کے والد اپنی بیوی کلثوم کو اس سارے واقعہ کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ سب گھر والے حمزہ کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دلنشین کی ماں شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے۔ دلنشین ماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ منع کر دیتی ہے۔ دلنشین اپنی ماں سے اپنے کیے پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ اس کی ماں اسے معاف کر دیتی ہے اور ساتھ ہی نصیحت کرتی ہے کہ اپنے ماضی کو حال سے علیحدہ رکھو اور حیدر کے گھر کو خوشیوں سے بھر دینا۔ دلنشین اپنی ماں سے وعدہ کرتی ہے۔ پھر دلنشین کی ماں اسے یاور کے پاس لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے معافی مانگے۔
وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور معاف کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ماں بھی جاور سے معاف کرنے کا کہتی ہے مگر وہ نہیں مانتا۔ اس کے انکار کے باوجود دلنشین اپنے بھائی سے لپٹ جاتی ہے اور رو رو کر معافی مانگتی ہے، جس پر جاور اسے معاف کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر حمزہ کے والد سے اس کی حالت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن سیریس ہے، خون ضائع ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوما میں چلا گیا ہے اور ہوش میں آنے پر اس پر فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ حمزہ کے والد اپنے بیٹے کی صحت کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ دلنشین کی بھابھی عافیہ اسے مہندی کے فنکشن کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس دوران دلنشین کو حمزہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آتے ہیں۔ ہسپتال میں حمزہ کو ہوش آتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہی دلنشین کا نام لیتا ہے۔ حمزہ کے والد اسے کہتے ہیں کہ وہ دلنشین کے گھر جا کر ان سے معافی مانگیں گے اور اس کا رشتہ بھی، اور وعدہ کرتے ہیں کہ دلنشین حمزہ کی دلہن بنے گی۔ پھر وہ اپنی بیٹی ردا کے ساتھ دلنشین کے گھر جاتے ہیں جہاں اس کی مہندی کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کے والد دلنشین کے بھائی یاور سے بات کرنے کا کہتے ہیں، جس پر یاور انہیں ایک طرف لے جاتا ہے اور ردا فوراً دلنشین کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ایک سہیلی سے فون پر بات کرنے کا بہانہ بنا کر دلنشین کی حمزہ سے فون پر بات کراتی ہے۔ یاور حمزہ کے والد کی رشتہ کی درخواست مسترد کر دیتا ہے اور ان سے جانے کا کہتا ہے۔ حمزہ کے والد ہسپتال جا کر حمزہ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ امید ہے کہ دلنشین کے گھر والے مان جائیں گے، اور وہ حمزہ کو اس دوران دلنشین سے فون پر رابطہ کرنے سے بھی منع کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ برا نہ مان جائیں۔ حمزہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے والد نے دلنشین کے گھر والوں کو منا لیا ہے، لیکن باقی گھر والے دل ہی دل میں آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہوتے ہیں۔ دلنشین ایک بار پھر اپنی ماں کو حمزہ کے لیے منانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتی ہے۔ پھر دلنشین اپنے بھائی سے حمزہ کے بارے میں بات کرنے اور اسے منانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔ دلنشین کے اصرار کرنے پر اس کا بھائی غصے میں آ جاتا ہے اور پستول نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حمزہ اور بھائی میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ دلنشین روتے ہوئے فوراً اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے کہ وہ آئندہ حمزہ کا نام بھی نہیں لے گی اور حیدر سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے۔ حمزہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ جاتا ہے اور دلنشین کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جاگتا ہے تو دلنشین کے بارے میں سوچ کر گاڑی نکالتا ہے اور اس کے گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کمرے میں حمزہ کی والدہ اس کے والد سے کہتی ہیں کہ ہمیں سب کچھ حمزہ کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ اگر اسے خود پتہ چل گیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہو۔ حمزہ خوش خوش دلنشین کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو پڑوس کی خواتین اسے بتاتی ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، ہال میں جاؤ، دلنشین کی شادی ہال میں ہے۔ یہ سن کر حمزہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً شادی ہال جاتا ہے، اور جیسے ہی ہال میں پہنچتا ہے اس وقت دلنشین کا حیدر سے نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ کے وہاں پہنچنے اور اسے دیکھنے کے بعد بھی دلنشین اپنے گھر والوں سے کیا گیا وعدہ یاد رکھتی ہے اور اپنا نکاح حیدر سے قبول کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حمزہ غصے اور شکست کے ملے جلے جذبات کے ساتھ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ حمزہ کے والد اور والدہ حمزہ کے کمرے میں آتے ہیں لیکن اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو جاتے ہیں اور جلدی سے اسے فون کرتے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھاتا۔ دلنشین تصور میں دیکھتی ہے کہ حمزہ غصے میں پستول لے کر وہاں آتا ہے اور حیدر کو گولی مار دیتا ہے، جس پر دلنشین ڈر کر اچانک زور سے حیدر کا نام پکارتی۔ حمزہ غصے میں گاڑی سے اتر کر دوبارہ ہال میں جاتا ہے تو وہاں دلنشین کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے۔ حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور یہ سب کچھ کیسے روکے۔ حمزہ اپنی گاڑی حیدر اور دلنشین کی شادی والی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ شادی والی گاڑی میں حیدر کی بہن اور ماں دلنشین سے ہنسی مذاق کر کے اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک موڑ پر حمزہ جان بوجھ کر اپنی گاڑی حیدر کی گاڑی کے سامنے لے آتا ہے، جس سے اس کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا جاتی ہے اور حمزہ تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ حیدر گاڑی سے اتر کر حمزہ کا حال پوچھتا ہے
اور اسے گھر والوں سے رابطہ کرنے کا کہتا ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور خیریت سے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور دلہن کا اچھا سا استقبال کرتے ہیں۔ حیدر کی ماں حیدر اور دلنشین کی بہت تعریف کرتی ہے اور دلنشین کو حیدر کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپتی ہے۔